बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। बलोचिस्तान जो है नाज़रीन, वहाँ पर ईरानी जारियत हुई है, यानी कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर हमला हुआ है ईरान की तरफ से। जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है उन्होंने इस हमले की तस्दीक कर दी, जो कि बलूचिस्तान पंजगोर में हुआ। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है और ईरान के सफ़ीर को भी ये पैगाम दे दिया है कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने अपने जितने भी सिफारती ताल्लुकात थे ईरान के साथ उनको भी मुअत्तल कर दिया, ऐलान भी इसका कर दिया। ये जो मामला है ये किस कदर पेचीदा हो सकता है, इसके जो मुज़म्मिरात हैं उनके ऊपर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे कि नताइज क्या क्या बरामद हो सकते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आएगी। ये एक सिफारती मामला है, पाकिस्तान की सरहदों का मामला। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के बाद जब पाकिस्तान की सियासत की तरफ बढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं तकरीबन 15 दिन से वो चुप थे, ये सियासी चुप थी। अब ये रोज़ा कल हाफिजाबाद के अंदर टूटने जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब के तज़किये में कि इस खामोशी की वजह क्या थी। सियासी मसलहत सामने रखी गई या फिर जो पार्टी के फैसले हैं उसमें बैरूनी तौर पे जो दखल अंदाजी हो रही है उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब खामोश थे। जितने भी छोटे शहर हैं वहां पर जलसों के ऐलानात तो कर दिए गए हैं। सवाल ये कि लाहौर हो, मुल्तान हो, रावलपिंडी हो, फैसलाबाद हो, इन बड़े शहरों में नवाज लीग जलसों से क्यों कतरा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सियासत को लेके और इलेक्शन को लेके मरकज की बहस हो रही है कि मरकज के अंदर कौन हुकूमत बनाएगा। पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, सूबों के अंदर किस जमात की क्या पोजीशन है, कितनी मजबूत और कितनी कमजोर पोजीशन है, इसके ऊपर भी आज बड़ी तफसील के साथ प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, ये अचानक रात गए क्या हुआ? ये अचानक से खबरें आना शुरू हुई गैर मुसद्दिका तौर पे। फिर जब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसकी तस्दीक की तो फिर अंदाजा हुआ कि हमारा हमसाया मुल्क ही हमारे ऊपर चढ़ दौड़ा है। जी, ये बड़े ही हैरान कुन है। तमाम जो सफारती एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे हैरान हैं कि क्योंकि ये एक स्टेट टू स्टेट बड़ी अगले नेक्स्ट लेवल की ये एक दखल अंदाजी थी कि ये जो वाक़या पेश आया है कि ड्रोन्स और मिसाइल के साथ बिल्कुल बॉर्डर के एरिए पे नहीं, पाकिस्तान की बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर आकर ये हमला किया गया। 2 बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चियां जो हैं जख्मी बताई जा रही हैं। ये कोई 80 किलोमीटर पंजगूर जो कि एक बड़ा बलूचिस्तान का शहर है, ये वहाँ पे ये वाक़या है 50 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर। अब होता ये है कि माजी में ईरान और पाकिस्तान की एक तारीख रही भी है कि पिछले साल फॉर एग्जाम्पल जो है उनकी फोर्सेस घुस के यहाँ से वहाँ से दहशतगर्द आए थे पाकिस्तान में, बॉर्डर क्रॉस किया, बलूचिस्तान के अंदर आए और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए। ये अप्रैल पिछले साल का वाक़या है, पर हमने उसको सफारती तौर पे डील किया, हमने तअम्मुल का मुज़ाहरा किया। उससे पहले भी 1-2 दफ़ा ये चीज़ हो चुकी है, कई दफ़ा वो थोड़ा सा बॉर्डर के अंदर आ भी जाते रहे हैं। अब ये जो वाक़या हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि एक उसको समझना कि ये हुआ क्या है, दूसरा कि जो हुआ है तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए। जाहिर है हर मुल्क के अंदर हॉक्स एंड डव्स होते हैं। जो हॉक्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है कि एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, क्योंकि जब इस तरह के मामलात हो रहे होते हैं फिर हमारे और ईरान के दरमियान में काफ़ी इस तरह की लेयर्स हैं। हमारे उनके साथ मुआहदे हैं कि वो आप शारन कनायन या ज़ुबानी या लिख के बतला देते हैं कि आपके यहाँ से ये एलिमेंट्स हैं, हमारे यहाँ ये आ रहे हैं, इनका सद्देबाब किया जाए। जो हमें नहीं बताया गया था रिसेंटली, अभी रिसेंटली जो है कुछ अर्सा पहले उनके जो नुमाइंदा ख़ुसूसी अफ़गानिस्तान के हैं उनके पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब से मुलाकात हुई। अभी कल परसों तस्वीर छपी हुई थी डेवोस में हमारे निगरान वज़ीर आज़म की और उनके वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात की। इस तरह की कोई खदशात का इजहार नहीं किया गया, कोई लिखत पढ़त नहीं हुई। और जब होती है तो पहले आप सफारती तरीके करते हैं, सफारती तरीका नहीं किया बनाया गया। सीधा जब ये बिल्कुल हुआ तो हर लोग हैरान
حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ ایک دم سے جو اتنا ایکسٹریم ریئیکشن، یہ ایکسٹریم ریئیکشن ہے. یہ کئی دفعہ ایک قسم کا جب 50 کلومیٹر اندر میزائلوں کا حملہ ہوتا ہے، یہ قسم کا جنگ کا ہی ایک طریقہ ہے. یہ ایک اعلان جنگ کی بھی ایک انٹرپریٹیشن تشریح کی جا سکتی ہے. تو جو غیر ذمہ دار ملک ہوتے ہیں وہ نی جرک ریئیکشن بھی کر جاتے ہیں کہ ٹٹ فور ٹیٹ کر دیا جائے. عدلے کا بدلہ اس طرح تو افغانستان بھی نہیں کرتا. تو ایک تو یہ ایران کی اس پہ بہت زیادہ مزید یہ ہے کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے. آفیشلی ان کا بھی کوئی بیان بالکل نہیں اس طرح آیا، مگر ان کی تسنیم ایک سیمی آفیشل نیوز ایجنسی ہے ان کی طرف سے، اور ان کے جو پاسداران ہیں ان کے ایک جرنیل صاحب کا یہ بیان آیا جنہوں نے اون کیا ہے کہ بالکل کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میزائلوں کا حملہ کیا گیا ہے. ان کی طرف سے کوئی ابھی نہ معافی مانگی گئی ہے، نہ شرمندگی کا اظہار کیا گیا ہے، نہ ابھی ایکسپلینیشن دی گئی ہے، بلکہ اس کو لوور لیول پہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ابھی تک تو ظاہر ہے ابھی پاکستان نے، ظاہر ہے ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، ایک ذمہ دار ملک ہے، تو ہم نے ابھی میجرڈ رسپانس دیا ہے. ہم نے اپنے سفارتی تعلقات ان سے ڈاؤن گریڈ کر لیے ہیں کہ ہم نے اپنے وہاں سے امبیسڈر سفیر صاحب واپس بلا لیے ہیں، اور ان کے سفیر صاحب پہلے ہی ایران میں چھٹیوں پہ تھے. ہم نے ان سے کہا ہے آپ واپس نہ آئیں. فی الحال ان کے ساتھ باقی جو بائی لیٹرل میٹنگ سیٹنگز کی ملاقاتیں جو تھیں وہ تمام معطل کر دی ہیں فی الحال، اور فی الحال روک دیا ہے سب چیزوں کو. اور ہم نے ان کے امبیسڈر کو فارن آفس میں بلایا ہے اور ایکسپلینیشن مانگی ہے. اور یہ بھی جو کمیونیکے جو پریس ریلیز جو آئی ہے فارن آفس کی طرف، یہ کہا ہے کہ ہم اپنا رائٹ ٹو رسپونڈ ریزرو رکھتے ہیں. ہم اپنے وقت پہ دیکھ کے سوچ کے اس میں پھر ہم بتائیں گے کہ ہم اس کے بدلے میں کیا کریں گے. فی الحال مگر ہم ابھی ڈپلومیٹک لیول پہ جو کہ ذمہ دار ملک جو کیے جاتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ بہرحال ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ہے ایران، اور ہم نے ہر دور میں کوشش کی ہے کہ جب سعودی عربیہ سے حالانکہ اور یو اے ای سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، مگر ہمسایہ ملک کو دیکھتے ہوئے ایران ہم نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس لیے ابھی بھی میجرڈ وہ رکھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے دو طریقے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ فوراً ایک نی جرک ریئیکشن کر دیا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ عقل مندی کی بات ہے کہ بالکل ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس کے پیچھے ایرانین کیا رسپانس دیتے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ذمہ دار، آپ دیکھیں نا، ویسے عامر صاحب جو ان کی سرکاری نیوز ایجنسی تھی وہاں سے یہ سارے لنک جو ہیں یہ ریموو کر دیے گئے ہیں، جو وہ پہلے لگایا مگر ان کے بیانات بھی آئے، اس میں شک تو نہیں رہ گیا. ان کے پاسداران کے جرنیل کا ایک کا بیان آیا ہے، دوسرا ان کے جو تسنیم جو نیوز سیمی آفیشل نیوز ایجنسی ان کی طرف سے اون کیا گیا ہے. ابھی مگر انہوں نے کوئی اس کے ایکسپلینیشن نہیں دی، کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی اس پہ شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ. چلیے اس کے اندر ہم شامل کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ہیں، تجزیہ کار ہیں انٹرنیشنل افیئرز کو، ان سے میرا خیال ہے بہتر کوئی نہیں جانتا. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی شاہ صاحب، آپ سے زیادہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ جو ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے فارن افیئرز کی اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، اور آپ اس سارے معاملات کو بڑے بغور دیکھتے رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا اس واقعے کو کیسے آپ تشریح کر رہے ہیں اس کی؟ السلام علیکم جی، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم. اور بلکہ ابھی تک یہ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ جب ہمارے تعلقات اتنے بہتری کی طرف جا رہے تھے، خوشگوار بلکہ میں کہوں گا، اور ایون فوجی تعاون بھی ہوا، انٹیلیجنس کوآپریشن بھی چل رہی تھی، بارڈر مینجمنٹ ایشوز بھی ریزالو ہو رہے تھے، اور پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا. تو وہ 72 گھنٹے کے اندر یہ عراق اور سیریا کے بعد پاکستان کے اندر کر دیا گیا ہے. 72 گھنٹے میں یہ 3 ملکوں کے ساتھ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ اور یہ حملہ 1 گھنٹے کے بعد ہوا جب فارن منسٹر ایران اور پاکستان کے پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کی ملاقات ڈاووس میں ہو رہی تھی. تو لگتا ہے کہ ایرانین جو ڈیپ سٹیٹ ہے، ہر ملک کی کوئی ڈیپ سٹیٹ بھی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے جس میں وہ پاسداران ہیں، ریولوشنری گارڈز، انہوں نے لگتا ہے کوئی ایسا ایکشن کیا ہے جس میں بالکل ہی ٹریگر ہیپی طریقے سے کیا ہے، اور بہت
پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بلکہ کافی حد تک خراب بھی کیا اور اعتماد کا فقدان بھی ہو گیا، اور اس سے خاص طور پہ جو پاکستان ایران کے جو اچھے تعلقات کی طرف ہم جا رہے تھے بہت بڑا دھچکا لگا ہے. لیکن میں خوش ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ایک میچور اور میجرڈ رسپانس رہا ہے. جیسے آپ نے ٹھیک کہا کہ نی جرک ری ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ ہم کوئی 3 فرنٹ سچویشن نہیں کھول سکتے کہ 4 نیبرز میں سے 3 سے آپ کی تعلقات خراب ہوں، بھارت، افغانستان اور ایران. لیکن ایک ہے کہ ایران کے اندر کچھ ایشوز چل رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے وہ کرمان میں پچھلے مہینے ان کے قاسم سلیمانی کی برسی پر حملہ ہوا. شاہ صاحب، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شاید پاسداران کا یا یہ ریاست کی مرضی سے نہیں، کچھ روگ ایلیمنٹ کہہ لیں یا باقی ایلیمنٹ، مگر یہ ایک ایرانی ریاست کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی نشاندہی کرتا ہے. کوئی بنانا ریپبلک کی جو باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، مگر ان کی ریاست کی طرف سے کوئی جو اس پہ جو جواب آتا ہے کہ آپ کی کلیریفیکیشن دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں اس سے پہلے، یا معافی مانگتے ہیں یا شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کا جو پوسٹ اٹیک جو رویہ ہے وہ اتنا کوئی ذمہ دارانہ نہیں ہے. بالکل غیر ذمہ دارانہ ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے، اور یہ بھی لحاظ نہیں کر رہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے. ایون آپ کو یاد ہے ان دی ڈیز آف دا افغان جہاد ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں کیا کہ ایران کے انقلاب کو انڈرمائن کیا جائے یا ان کو یہ، بلکہ اس کے آپ بھی جرنلسٹ کے زمانے میں بھی تھا جب 1986 میں جنرل ضیاء کے دور میں ان کے صدر جو ہیں آج کل رہبر جو ہیں سید علی خامنہئی کو دعوت دی، تو ہم نے تو ان گڈ فیتھ کا مظاہرہ کیا. اور ہم نے شاہ صاحب قاسم سلیمانی کی عراق کے اندر جو قتل کیا گیا تھا اس کی بہت مذمت کی. اس کے بعد جب بھی ایران کی ٹیریٹری پہ کوئی اس طرح کی انٹرفیرنس یا قتل کے جو واقعہ جس کا ابھی اپنے ذکر بھی کیا ہم نے بے شک مذمت کی، مگر اس کے بعد جب ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا ہے تو ہم اس پوزیشن میں نہیں رہے ہیں کہ اگر مستقبل میں ایران کے اندر کوئی باہر کے ملک کی کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم کس منہ سے اس کی مذمت کریں گے. بالکل، یہ دیکھیں نا، اپریل 2023 کو ایران کی سرزمین سے دہشت گردوں نے پاکستان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 ہمارے فوجی شہید بھی ہوئے. ہم نے مذمت ضرور کی، ہم نے احتجاج ضرور کیا، لیکن ہم نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس سے کشیدگی بڑھے یا ایران کی سالمیت یا ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نقصان پہنچے. کیونکہ انہوں نے ایسی کارروائی کی ہے جس سے وہ تنہا بھی ہو گئے ہیں، جس میں خلاف ورزی ہے ممالک کی سالمیت کی، خاص طور پہ پاکستان کی. اور عامر متین صاحب 2013 میں ایک معاہدہ بھی ہم نے سائن کیا تھا ایران کے ساتھ، سیکیورٹی پیکٹ، اور اس پیکٹ کو میں نے پڑھا، آج بھی پڑھا تھا میں، کہ اس میں یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کا جو مشترکہ خطرہ ہو تو ہم مل جل کے سائملٹینیس آپریشنز اور جوائنٹ آپریشنز کا لفظ استعمال ہے، اس کو ہم کاؤنٹر کریں گے. اس کی بھی خلاف ورزی کی جس کا خود انہوں نے دستخط کیے تھے. تو اس کے بعد آپ نے جس طرح آپ نے ابھی فرمایا، ذکر کیا کہ پچھلے سال اپریل کے اندر 4 ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے ہاں سے دہشت گرد آ کے ان کو شہید کیا گیا. اور بھی کئی بارڈر کے اوپر واقعات ہوتے ہیں جب وہ ہماری ٹیریٹری کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. مگر یہ جو ان کا ہوا ہے، اس سے پہلے میں نے پتا کیا ہے، فارن آفس سے کوشش کی ہے جاننے کی کہ انہوں نے کہیں ملاقاتوں میں ان رائٹنگ یا وربلی کہیں انڈیکیٹ کیا کہ ان کو ہمارے سے یہ اس قسم کی شکایت آ رہی ہے ان ہارش اور سافٹ ورڈز. تو مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی. آپ کیونکہ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹک، اس میں آپ تک کوئی اطلاع تھی کہ ان کے ہاں یہ ماحول چل رہا ہے؟ یہ تھوڑا بہت ماحول چل رہا تھا. انہوں نے جو پچھلا واقعہ بھی ہوا تھا کوئی 2 مہینے پہلے، اس پر انہوں نے احتجاج اور پاکستان سے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ کی سرزمین سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو ایران دشمن ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی حکومت کو وہ مروز الزام نہیں لگا رہے تھے، لیکن وہ ان گورنڈ سپیسز ہیں. تو ہم نے بھی کہا کہ آپ کے بھی سرزمین سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو بلوچستان کا سے تعلق ہے، جو پاکستان کے دشمن ہیں اور اٹیک بھی کرتے ہیں. تو وہ دونوں طرف سے چل رہا تھا، بلکہ اس میں ایک پیش رفت بھی ہوئی. آرمی چیف بھی گئے، ان کی ISI اور انٹیلیجنس کی کوارڈینیشن بھی بڑھی،
اور آخری فیصلہ یہ ہوا تھا کہ زائدان میں کچھ ہمارے سیکیورٹی اہلکار بیٹھیں گے اور تفتان میں ایران کے بیٹھیں گے اور آپس میں بارڈر مینجمنٹ میں آگے بات بنے گی. اور پچھلے مہینے بھی 2-3 ان کے جو اینٹی نارکوٹکس فورس کے جنرل بھی گئے تھے, تو کافی اچھا پیش رفت ہو رہی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, کیونکہ یہ مشترکہ مسئلہ ہے, صرف پاکستان کا نہیں یا صرف ایران کا نہیں, دونوں طرف سے ایشو ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے. تو لیکن جو یونیلیٹرل ایکشن لیا ہے اور جس طریقے سے کیا ہے, اور پھر جو اس نے مظاہرہ کریں جس سوچ اور رویے کا, اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ میں ماضی میں جانا چاہتا ہوں کہ 1987 میں جب ریولوشن ایران میں آیا ہوا تھا, جنرل ضیاء کا دور تھا, تو اس وقت بھی انہوں نے ایک ہٹ اسکواڈ بھیجا پاکستان میں, کیونکہ کراچی میں کچھ مجاہدین خلق کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے 20-25 سے, جو اینٹی ایران تھے, انقلاب کے خلاف تھے. انہوں نے ہٹ اسکواڈ نے 5-6 لوگ تھے, انہوں نے ان کو مارا, قتل کیا, اور وہ پکڑے بھی گئے پاکستانی سیکیورٹی انٹیلیجنس نے. لیکن اس وقت جنرل ضیاء تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے تعلقات خراب ہوں گے, خاموشی سے رفع دفع کیا, اور ان کے بندے جو کلرز تھے واپس بھی کر دیے. تو ہم نے تو اس حد تک ہم ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم ایران جیسے ہمسائے جو برادرانہ ایک مسلمان ملک بھی ہے, اس سے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے, لیکن ایران کا جو رویہ ہے اس کے برعکس بڑا منفی رہا ہے, خاص طور پہ کل کے واقعات کے بعد. شاہ صاحب, آپ نے جس طرح بڑی اچھی بات کی کہ یہ ہم نے میجر رسپانس دیا, اور یہ ذمہ دار ملک, نیوکلیئر کنٹری خاص طور پہ اس طرح ہی کرتی ہے کہ سوچ بھاج کے, پہلے جانچ پرکھ کے, پھر ہم اپنا وہ بھی ہم نے رائٹ ٹو رسپونڈ بھی رکھا ہوا ہے. مگر ظاہر ہے ہمارے ہاں شرپسند عناصر ہیں, پھر اس کو کچھ لوگ ہاکس ہوتے ہیں, وہ اس کو سیکٹیرین کلر دیتے ہیں. مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مڈل ایسٹ سے ہم چونکہ باہر ہیں, ہم انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں, ہماری مورل اور پولیٹیکل سپورٹ جو مڈل ایسٹ پہ جو ہمارے فلسطین کے حوالے سے خاص طور پہ ہے, مگر ایران ڈائریکٹلی پارٹی ہے, انوالوڈ ہے, ہم اس میں ایک ہمارے لیے یہ بھی کنسیڈریشن ہے. ایک تو آپ نے 3 فرنٹ کی بات کی, ایک یہ بھی ہے کہ اس خطے کی ڈائریکٹ انوالومنٹ سے ہم بچنا بھی چاہتے ہیں. سو دونوں طرف کا ہے کہ ہاکس اینڈ ڈوز, یہ بیلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے حالات میں. دیکھیں جی, اس معاملے میں کوئی بڑھ کے مارنے کی یا ٹٹ فور ٹیٹ یا ترکی بترکی رسپانس کی بات نہیں ہے. اگر ایران نے حماقت کی ہے, بے وقوفی کی ہے, غلطی کی ہے, زیادتی کی ہے, اور بلکہ ان ایکسیپٹیبل قسم کا بیہیویئر ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی اسی طرز کا رویہ اختیار کریں جو ان کا ہے, کیونکہ ایز یو سے آلسو کہ ہم ایک امپورٹنٹ ملک ہیں, ذمہ دار ملک ہیں, ہمارا رسپانس میجرڈ اور میچور ہونا چاہیے جو ہم نے کیا ہے اور پازیٹیو ہے. لیکن ایران خود اس سے آئسولیٹ ہو گیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ کل کو کوئی ایران کے خلاف کوئی کاروائی ہو یا ادروائز جو باقی ممالک بھی اس خطے میں ہیں وہ اور گھبرا جائیں گے, وہ کہیں گے یہ تو اگر ایران جارحیت کر رہے ہیں عراق کے خلاف جو ہمسایہ ہے, سیریا کے خلاف جو خطے میں ہے, جو پاکستان ایک ہمسایہ ہے, تو وہ خود گھبرائیں گے. شاہ صاحب, ہم نے ابھی ڈاؤن گریڈ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اس کے ساتھ کیے ہیں, اپنا ایمبیسڈر واپس بلا لیا ہے, ان کے ایمبیسڈر سے کہا ہے کہ وہ وہاں پہ رہیں, شارٹ آف فزیکل رسپانس کے بجائے اس کے کہ ہم کوئی جنگی جواب دینے کے, اور کیا ڈپلومیٹک میجرز ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے. تو ہمارے ہاں تو انہوں نے میزائلوں سے حملہ کر دیا, اور بچے 2 شہید ہوئے ہیں, 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں. تو ہمیں ڈو وی نیڈ ٹو ڈو سلائٹلی مور آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ؟ دیکھیں جی, ان کا جو احمقانہ فوجی جارحیت تھی اس کا ہم نے جواب دیا ہے, سفارتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے ایران کے سفیر کو کہہ دیا کہ یو آر نو مور ویلکم, اور اپنا سفیر وڈرا کر دیا. یہ بہت سخت ایکٹیویٹی ہے, اور ہم نے سسپینڈ بھی کر دی ہے جو ہائی لیول ملاقاتیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ پروپورشنٹ رسپانس ہے انڈر دا سرکمسٹانسز. لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران سے کم ایک معذرت آئے گی, ایک ایکسپلینیشن آئے گی, اپالوجی آئے گی, اور پلس یہ جو ایگریمنٹ انہوں نے خود ہمارے ساتھ سائن کیا تھا 2013 کا, اس پر عمل درآمد ہوگی, اور کچھ رولز آف دا گیم بنیں گے. اور میرے خیال میں جو ہماری اس خطے میں اچھے دوست بھی ہیں جیسے چائنا ہے, دوسرے ہیں, وہ بھی اس میں پڑھیں گے کہ یہ they will instill better sense into the Iranian leadership کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ایران کو خود نقصان ہو رہا ہے, اور ایران تنہا ہو جائے گا, اور ہو گیا ہے اس ایشو پر.
شاہ صاحب مجھے یہ ضرور خدشہ ہے کہ ایران نے ہمیں پش کیا ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں, آپ کئی دفعہ ہمارے پروگراموں میں یہ ان جذبات کا اظہار کرتے رہے کہ ہمیں بیلنس کرنا پڑتا ہے ہمیشہ. تو یہ ہمیں پش کر رہے ہیں کہ اگینسٹ ٹورڈز دی ادر کیمپ جن سے ہمارے بہت زیادہ ان سے تعلقات ہیں. تو مگر میں آپ کی چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی, کہ ہمارے ہاں بھی بہت ڈومیسٹک پالیٹکس بھی بہت ایکسپلوسیو ہو گئی ہے, کہ کیا اس پہ کہیں گے کہ جب الیکشن سر پہ آ گیا ہے اور یہاں پہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے پاس نشان ہی نہیں ہے. ماضی میں نشان لیا جاتا رہا ہے مگر وہ تلوار کی جگہ تیر دے دیا جاتا تھا, سائیکل کی جگہ شیر دے دیا گیا. ابھی کوئی نشان بلے کے بغیر لڑنے جا رہی ہے تو ایک اس سے ایک بڑی عجیب سی فضا ہوگی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں یہ جو ایک بات میں اس پس منظر میں کہہ دوں, یہ جو ایران کا جو ایشو ہوا ہے اس میں یہ بھی ایک شاید ان کی کیلکولیشن بھی یہ فیکٹر ہو کہ پاکستان کے اندر ایک اندرونی خلفشار ہے, ایک سیاسی چیک لسٹ چل رہی ہے جو ہماری انٹرنل ونریبلٹیز کو شو کرتی ہے کہ تقسیم ہے ملک کے اندر. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو واضح ہو گیا کہ الیکشن تو ضرور سب کرائے جائیں گے, کیونکہ اب الیکشن کے تو مثبت نتائج آئیں گے. اٹس اے واک اوور, اور یہ تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بھی افیکٹ ہوگی, کیونکہ یہ کسی بھی پارٹی کو ڈس انفرنچائز کرنا کسی ٹیکنیکل پریٹیکس پر, چاہے وہ اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو یا لیفٹ اور رائٹ ہو, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور ہمارے جمہوری اقدار کے خلاف ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے اس سے جو کریڈیبلٹی ہے الیکشن پروسیس کی وہ افیکٹ ہوگی. آپ کو یاد ہوگا 1975 میں فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا نیشنل عوامی پارٹی کو بین کرنے کا کہ یہ اینٹی نیشنل ہے, تو کیا ہوا اس کا؟ تو اب بھٹو صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا 79 کا, وہ جوڈیشل مرڈر کاؤنٹ ہوتا ہے. میاں صاحب کو جو نکالنے کا فیصلہ 2017 کا سپریم کورٹ کا احکامہ کے اوپر ٹیکنیکل ناک آؤٹ, وہ بھی ایک سافٹ کو تھا. تو یہ سارے فیصلے ایسے ہیں جو کبھی ایز اے پریسیڈنٹ نہیں ہوں گے, اور بلکہ وہ دے ول بی کاؤنٹڈ ایز ڈیسیشنز جو وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ ہی ہوگی. تو میں میرے خیال میں اس وقت بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں دے شوڈ آل بی الاؤڈ ٹو ٹیک پارٹ. میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی اپنی اسپیچز میں کہا تھا کہ یہ جو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ان کا رائٹ ہے ٹو پارٹیسپیٹ. یا تو جمہوریت ہے. شاہ صاحب آپ بڑی ایک لون سینٹی کی وائس ہیں نون لیگ کے اندر, پر وہاں تو لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ گلیاں ہو گئی سنجیاں بچ مرزا یار پھرے. تو آپ نے بھی کہا کہ الیکشن سے مثبت رزلٹ آئیں گے, تو سلیکشن کا ہونا تو ظاہر ہے ایک مثبت چیز ہے, مگر ان حالات میں کوئی آپ مثبت دیکھ رہے ہیں چیزیں ہوتی کہ سیاسی استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کے بعد؟ میرا مثبت نتائج اس ریاض سے جو ضیاء اللہ کہتا تھا نا کہ مثبت نتائج آئیں گے تو میں انتخابات کراؤں گا, کہ پازیٹیو ریزلٹس ان دا سینس کہ جو پریفرڈ پولیٹیکل آؤٹ کم ہے, میں اس طرح اس ضمن میں بات کر رہا تھا. انفارچونیٹلی یہ تو الیکشن اب بڑے بورنگ ہو گئے ہیں, اب تو پتہ ہے کہ کیا آؤٹ کم ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے سارا کچھ. 2018 کے الیکشنز بڑے انجینئرڈ تھے, تو وہ اب لگتا ہے کہ اسی قسم کا ایکشن ری پلے کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا سیاسی استحکام پیدا ہوگا جس کے نتیجے میں معاشی استحکام پیدا ہو اور جس کے نتیجے میں کوئی اقتصادی ترقی ہو اور ملک میں سکون آئے. 2023 کا سال ہم نے ضائع کیا, 2022 کا سال ہم نے ضائع کیا. پچھلے 6 سالوں میں 6 وزرائے اعظم آئے, جس میں سے 3 جو ہیں پرائم منسٹر بننے کے بعد جیل گئے, 2 سافٹ کوز ہوئے. تو اب میرے خیال میں, اور علاقے کی صورتحال یہ ہے کہ 4 میں سے 3 آپ کے ہمسائے سے آپ کی گڑبڑ ہے. تو آپ سچویشن دیکھیں کہ اس وقت اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ دا نیشنل انٹرسٹ, اور اس سے تو ہم اگر دس ول بی اے ریسپی فار ڈیسٹیبلائزیشن اینڈ اے ڈیزاسٹر, جس قسم کا ڈومیسٹکلی میں بات کر رہا ہوں, جس کورس میں اگر ہم اسی کورس کو چلے گئے اور وہی ماضی کی غلطیاں دہرائی, میں تو کہتا ہوں کہ اب تو نئی غلطیاں کرنے کی بھی لگتا ہے گنجائش نہیں ان لوگوں کے پاس. یہ شاہ صاحب آپ کی جو ہے نا وہ جو ہائیبرڈ پلس اور اس طرح کی ہر دور میں آپ نے جو ہے نا نئی ٹرمینالوجی متعارف کرائی ہے, تو یہ جو ہے نا آپ کا کہ غلطیاں ہی
نہیں کر لیں. یہ بڑا آپ کا قوال زرعی میں ایک یہ ایڈ ہو گیا ہے کہ غلطیاں دہرائی جا رہے ہیں, کوئی نئی غلطیاں کر لیں, کیونکہ ابھی لگتا ہے کہ کیا ہوگا, یہ ہر کوئی سوال کرتا ہے. تو یہ مطلب 1997 سے لے کے یہی 5 پاسبلٹیز ہیں نا جو ہوئی ہیں. 1997 ہوگا, 2002 ہوگا, 2008, 13 یا 18. تو یہ ان 5 میں سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لائکلی آؤٹ کم اس کے بعد کیا ہے؟ کیونکہ میں خدا نہ خواستہ میرے الیکشن کی کنٹروورسی میں یہاں 1971 ہوا ہوا ہے, 77 ہوا ہوا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا ہو. اور ایون انڈیا میں 89 کشمیر ہوا ہوا ہے الیکشن کنٹروورسی کی وجہ سے. اس کے بعد جو ایمرجنسی جو ہوئی ان کی ڈیموکریسی پہ سب سے بڑا داغ وہ بھی الیکشن کنٹروورسی ہے. سو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں اور پاکستان کی ہسٹری میں الیکشن کنٹروورسی کے نتائج کوئی اچھے نہیں نکلتے. تو اس لارجر پرسپیکٹو میں میں چاہ رہا ہوں آپ ذرا اپنا ایک جو لارجر پکچر ہے نا وہ ذرا پیش کریں پلیز. دیکھیں جی, ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان از ناٹ سیسیز ایجپٹ. یہ وہ ملک نہیں کہ لوگ ڈیڈ ہیں, یہ بڑی جاندار لوگوں میں معاشرے میں بڑی جان ہے. آپ کو پتا ہے کلچر اور ریزسٹنس ہے. آپ نے بھی دور دیکھے ملٹری رجیمز کے, لوگ ادھر خاموش نہیں رہتے, لوگ ہمارے بولتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں. دوسرا جو آپ نے پیٹرن دیا تو مجھے تو زیادہ تر نظر آ رہا ہے کہ مجھے جو فیئر ہے کہہ لیں آپ, ایک تو ہے کہ ہمارے ہاں حالات ریئلٹی چینج ہو گئی ہیں. ہائیبرڈ بلس سسٹم کا مطلب ہے کہ اب پاکستان آرم فورسز کی جو مشن سٹیٹمنٹ ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم نے ملک کا دفاع کرنا ہے, قومی سلامتی کرنی ہے, اس میں مشن سٹیٹمنٹ میں ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈ ہوا ہے کرنٹ کانٹیکسٹ میں. اس میں یہ بھی ہے کہ اکانومی کو ہم نے اوور آل کرنا ہے, ایگریکلچر کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے گڈ گورننس بھی کرنی ہے, معدنیات بھی آ گئی ہے, مادیات بھی آ گئی ہے, اور فائنینس جو ہے ملٹری آپریشنز کا حصہ بن چکا ہے. اب پہلے تھا جی آپ کے زمانے میں جب آپ جرنلسٹ تھے, ہم نے کہا تھا جی وی سیلیبریٹ دا ٹروئکا, کہ جی ٹھیک ہے جی پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, آرمی چیف. 8th امینڈمنٹ کے بعد ٹروئکا ختم ہو گیا. پھر آ گیا جی وہ ہائیبرڈ رول کے, وہ چلو ملا جلا ہے, کچھ آپ کوئی کریں گے کچھ میں کروں. اب ہائیبرڈ پلس ہو گیا ہے, جو بیلنس آف پاور شفٹ ہو گیا ہے خاکی مفتی ریلیشن شپ میں. تو اس میں جو ہے بڑی سپیس نیرو ہے فار سیولین پرائم منسٹر ٹو فنکشن. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو اس کے لیے جو اب اتنی کشمکش ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگ صاحب میں آپ کے جانوں گا کوئکلی کہ میاں صاحب کا جو ماضی ہے وہ تقریباً آج تک جتنے ہی بھی آرمی چیف ہیں سب کے ساتھ ہی ان کی لڑائی رہی. تو وہ تو درمیانہ یہ امبیلنس بھی برداشت نہیں ان سے ہوتا رہا. تو یہ اس ماحول کے اندر وہ کیا یہ وزن وہ پنجابی میں کہتے ہیں سہار لینا, کہ وہ برداشت کر پائیں گے؟ دیکھیں جی میاں صاحب از یوز ٹو ہیونگ بڑا دبنگ اور قسم کے پاورفل پرائم منسٹر رہے ہیں جنہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں, نیوکلیئر کا فیصلہ کیا, سیٹ پیک کا فیصلہ کیا. اور جب وہ پہلے پرائم منسٹر بنے تھے, یہ جو اس کو موجودہ لوگ ہیں وہ کپتان یا میجر تھے. تو اب اس کانٹیکس میں بہتر یہ ہوگا کہ اگر ان کا گزارا اس سسٹم میں میرے خیال میں ایز پرائم منسٹر مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو حالات ہیں اس قسم کے. اور مجھے تو یہ ڈر ہے, خدشہ ہے, جو آپ نے ہسٹری کی بات کی 1977 اسٹرانگ لیڈرشپ, ڈسپیوٹڈ الیکشن, اس میں گڑبڑ ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا another dose of military rule. تو وہ ہم اگر اوائڈ کرنا چاہیں تو بیسٹ یہی ہے کہ کچھ رولز آف دا گیم ڈیولپ کریں آپس میں. اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو پولیٹیکل ٹرائبلزم آ گیا ہے کہ سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں ہم نے تبدیل کر لیا ہے, اور ونر ٹیک آل سسٹم یا زیرو سم گیم یہ نہیں چلے گا. پاکستان کے مسائل ایسے ہیں, ایک شخص, ایک پارٹی, ایک حکومت, ایک ادارہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اور یہ جو گیپ ہے ایلیٹ اور اسٹریٹ کا, اس کو بھی ہم نے برج کرنا ہوگا. تو ورنہ آپ کی باتیں میاں نواز شریف صاحب بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ اس طرح کی جو مرزا یار والی جو ہے نا تنہائی یہ کام کی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیئر یو. تھینک یو سو مچ. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, اور جس طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں عامر صاحب اور سینیٹر صاحب گفتگو کر رہے تھے, جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ تو ابھی فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہا. اب نیا بیانیہ لے کے عوام میں کیسے جائیں گے,
کیسے انہیں قائل کریں گے, اور خالی خزانے کے ساتھ یہ جو خواب دکھا رہے ہیں کیا یہ بک جائیں گے یا نہیں بکیں گے؟ مسلم لیگ نون کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آصف کا 5 بڑے شہر ہیں پاکستان کے اندر, 5 میں سے کسی ایک شہر, یہ سب سے بڑے 5 یہی شہر ہیں, یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں. ڈی جی خان پورے اس کے اندر کوئی پورا ایک ڈویژن ہے, وہاں نہیں جا رہے. تو یہ بڑے شہروں کے اندر نہ کرنے پہ بڑی وہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے سندھ اور بلوچستان میں سوائے کراچی کے کہیں جلسہ نہیں کر رہے, اور کے پی کے اندر بھی وہ صرف زارا بیلٹ میں کر رہے ہیں, پشتون بیلٹ میں کوشش بھی نہیں کر رہے جانے کی. سو یہ پھر اس سے ہمارے ایسے لوگ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ ڈر رہے ہیں ووٹر کے پاس جانے سے. بڑا شہروں میں کیونکہ جو موڈ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. وہاں پہ نون لیگ کے لوگ ہچکچا رہے ہیں. لاہور میں جو رانا اکمل صاحب ہمیں رپورٹ دے رہے تھے کہ لوگ آوازیں لگاتے ہیں یا اس ڈر سے نہیں ان کی کیمپین جاری ہے, ان کے کینڈیڈیٹ نہیں جا پا رہے ہیں, کہ لوگ پوچھتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں کہ جناب اتنے عرصے سے آپ کیا غائب ہیں, یا اور بھی سوالات ہیں. موڈ ڈیفرنٹ ہے. تو بڑے شہروں میں نہ کرنا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے شہروں میں کیوں نہیں کر رہے. ہاں مریم نواز 15 جنوری کو کاڑا میں کر رہی ہیں, 19 جنوری کو خانے وال میں, مری میں کیا جا رہا ہے, پشاور میں مریم بی بی کر رہی ہیں, حویلیہ میں کر رہی ہیں. مگر 5 بڑے شہر آپ دیکھیں, لاہور, فیصل آباد, ملتان, راولپنڈی, گجرانوالہ, یہ 5 بڑے شہر ہیں پنجاب کے. ان میں نہ کرنا نواز شریف صاحب کا, کیا وہ ڈر گئے ہیں, کیا ان کو کیا عوام کا منہ پتہ چل گیا ان شہروں کے اندر, کیا فکر ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیمپین جو کی جا رہی ہے اس کی لاجک ہم منطق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عامر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب نہیں جا رہے وہاں پر وہ مریم بی بی کو بھیج رہے ہیں, اور ویسے بھی انہوں نے اس سے پہلے جو ایبٹ آباد میں جا کے خطاب کیا ابھی تک جو ہے ان 5 شہروں میں مریم بی بی کا بھی کوئی نہیں ہے. اب پتہ نہیں شہباز شریف کا میں نے چیک کرنا ہے کہ اس نے کہ انہوں نے کدھر کدھر جانا ہے. تو جہاں مشکل جگہ ہے وہاں شہباز شریف یا حمزہ کو بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے اوپر لگے, کیونکہ لاہور میں جو ایک شادرہ کے اندر مریم بی بی نے جب کیا تو اس کے بعد سے پھر وہ کوشش نہیں کی گئی ہے, وہاں پہ بالکل ہی لوگ نہیں آئے. تو اس کے بعد سے وہاں کے جو 3 ٹائم MNA تھے ملک ریاض صاحب, ان کو فارغ کر دیے ہوئے سزا کے دور پہ. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام جو وہاں پہ امیدواران ہیں لاہور کے اندر جو ہیں MP MNA کے, ان سے کہا جا رہا ہے کہ 300-400 بندے مریم کی کیمپین کے لیے آپ بھیجا کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں اپنا الیکشن لڑیں گے, مریم بی بی کا لڑیں. تو ایک جگہ ایک تو ان کو یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ سنم جاوید جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اپیل ختم ہو گئی ہے. سو یہ ایک ان کے لیے, مگر یاسمین راشد ہیں وہ نواز شریف صاحب کے خلاف لڑ رہی ہیں, وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. باقی جگہ بھی دیکھتے ہیں اوپن ٹو کوسچن ہے, ڈسپائٹ ایوری تھنگ, ڈسپائٹ یہ جو تمام قدغنیں, جیل, مقدمات, یہ کے باوجود اگر وہ بڑے شہروں میں ہچکچا رہے ہیں جلسہ کرنے میں تو کوئی وجوہات کی بنا پر. لیکن عامر صاحب جتنی بھی بحث انکلوڈنگ پروگرام مقابل میں ہے, جہاں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھ رہے ہیں, یہ دوڑ جتنی بھی لوگوں کی لگی ہوئی ہے ساری کی ساری مرکز میں بیٹھنے کے لیے لگی ہوئی ہے. صوبوں کے اندر بھی تو دیکھیں نا کہ صوبے میں کون حکومت بنائے گا, 1 بائی 1 ہم صوبوں کی طرف بڑھیں گے. صوبے جو ہیں سارے صوبوں کا, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کہ سارا ایک تو یہ نیشنل کی, کیونکہ یہ بحث کیا کرنی ہے کون کہاں سے جیتے گا. یہ بات پنجابی کے اندر لطیفے ہیں کہ گل مکے تو پھر اگے جائیے. سوچ رہا ہے یہ مچھلی بیٹھے گی تو کہیں پتہ چلے گا, پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے. کے پی بہت بڑا سوال ہے کہ کیونکہ کے پی میں کلیئرلی ایک پی ٹی آئی کی لہر چل رہی ہے وہاں پہ, یہاں تک کہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پی سے پہلی دفعہ بھاگ گئے ہیں بلوچستان. وہاں سے وہ پچھلی دفعہ بھی ہار گئے تھے, اور ان کو اپنا 6 درجن خاندان کے لوگ کھڑے کیے ہوئے, خود وہ بلوچستان میں پشین پہ جا کے لڑ رہے ہیں. اور وہ بھی وہاں بھی کوشچن ہے کہ انہوں نے حالانکہ وہاں پہ محمود خان کے ساتھ ساری عمر ان کے خلاف لڑتے رہے ہیں, یہ نیشنلسٹ ورسز جو ہے JUI رہا, ابھی ان کے ساتھ دوستی کر لیے کہ میں آپ کے لیے کوئٹہ میں گنجائش نکالتا ہوں, وہ میرے لیے پشین میں نکالیں. مگر وہاں بھی ابھی ہے کہ وہاں پہ باقی پارٹیاں اگر یہ نہیں ہوں گے تو باقی لوگ تو ہوں گے. وہاں پہ خوشحال کاکڑ صاحب ہیں, عثمان کاکڑ کے جو صاحبزادے, سو وہ ایک پشتونخوا کے اندر
ڈویژن ہو چکی ہوئی ہے. مقابلہ تگڑا ہے وہاں پہ بھی. پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے وہ ANP کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں, سو وہاں بھی ایک وہ ہے. مگر کے پی میں اگر PTI بنا جاتی ہے, اگر نیشنل میں نہیں بناتی تو وہ بہت بڑا سوال ہوگا. اور کے پی میں جس طرح لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر جو ہے نا بڑا لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, کے پی کے اندر انتظامیہ اس طرح نہیں کر پاتی. انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ جلسے ہوئے ہیں, کنونشنز کیے ہیں شیر افضل مروت نے, وہ وہاں پہ نہیں روکا جاتا. وہاں کی روایات اور ہیں, وہاں انتظامیہ لوگوں کے گھروں میں نہیں گھستی. وہاں یہ وہ بہت سٹرکٹ رہتے ہیں. یہ ایک ٹرائبل ان کا یہ پختون بلی کا ایک کلچر ہے, اس کے اندر وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ, اور وہ حساس صوبہ ہے, اس کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, وہاں پہ ایکس فاٹا کا علاقہ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ پہلے ہی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, وہاں ملیٹنسی ہے, وہاں جنونی پن بہت زیادہ ہے. تو اس لیے وہاں پہ بڑا خیال کرنا پڑتا ہے. اگر وہاں پہ یہ جیت جاتے ہیں, گورنمنٹ بنا لیتے ہیں صرف PTI میں, تو وہی ایک کافی بڑا مسئلہ ہوگا. اس لیے کے پی از اے بگ کوشچن, اور کے پی میں کلیئرلی ایک لہر نظر آ رہی ہے کہ جب سب سے بڑی اس کی مثال تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب اپنے صوبہ چھوڑ کے دوڑ جائیں بلوچستان, تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا ہر دور میں 3-4 منیمم نیشنل کی سیٹیں اور 8 سے لے کے 12-15 تک سیٹیں وہ صوبے میں کے پی میں نکال لیتے تھے. اس دفعہ وہ بلوچستان دوڑ گئے ہیں. اب آ جائیں جی آپ پنجاب. وقت میرے پاس کم ہے, پنجاب کو ہم کل کے لیے چھوڑتے ہیں, ذرا بلوچستان کی طرف چلتے ہیں. جب بلوچستان زیادہ کمبینیشن ہے, وہاں اتنی کنفیوژن پڑ گیا ہے. ویسے ہی وہاں پہ کنفیوژن رہتا ہے, پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہی کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, ہر ایک کی پاکٹس ہیں. اس دفعہ جو آپس میں جو کھچڑی پک گئی ہے نا, کوئی نظریات والی بات تو رہی کہیں کچھ رہ ہی نہیں گئی ہے. شیر بکری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بکری سانپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور سانپ جو ہے وہ لومڑی کے ساتھ بیٹھا, اور ایک ہی پیالے میں پانی پیے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا ہے کہ JUI نے محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی, پشتون نیشنلسٹوں کے ساتھ بھی صلح کی ہے, پھر ساتھ میں وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ بلوچ نیشنلسٹوں کے ساتھ بھی انتخابی اتحاد کر رہے ہیں. ان کی صورتحال یہ ہو گئی بھی ہے. اور اسی طرح ہی باقی جو ہے, جس طرح میں نے کہا, پھر ان ریورس جو ہے ANP جو ہے وہ کاکڑ صاحب جو ہیں, خوشحال عثمان, ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اور نیشنل پارٹی جو ہے نون لیگ کے ساتھ کر رہی ہے, اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی خیر جا رہی ہے. جو وہ عجیب کھچڑی ہے, کل جو بلوچستان کی جو کھچڑی بن گئی ہے, وہ میں کل اس پلیٹوں میں ہم سرو کر دیں گے لوگوں کے سامنے, باقی ہم پنجاب کے حوالے سے بات کریں گے. جو ہے نا اسٹرینج بیڈ فیلوز کا انگریزی کا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون کتنا ستا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. ابھی پنجاب کی صورتحال انشاءاللہ کل پروگرام مقابل میں پنجاب کی صورتحال اور سندھ کی صورتحال پر بھی تفصیلی آپ لوگوں کے سامنے عامر صاحب کا تجزیہ رکھیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.